बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान जमशेद। आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं और यकीनन आप उम्रे की तैयारी कर रहे होंगे, तो इस सिलसिले में तैयारी के सिलसिले में क्या क्या चीज़ें आपको दरकार हैं, उस सिलसिले में मैं आपको मालूमात फ़राहम करना चाहता हूँ कि इस मुक़द्दस जगह पर जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। जो आपने काम इसका शुरू करना है, सबसे पहले तो ये है कि मतलूबा अमाउंट का बंदोबस्त करना है और उसके बाद जो है वो आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। ये याद रखें कि जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो अर्जेंट पासपोर्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करें और उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन 10 दिन तक जो है वो पासपोर्ट आपको मिल जाता है। आपके घर पे मैसेज आ जाता है, मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर लें। इसके बाद जो है मोबाइल आपको पासपोर्ट मिलने के बाद आपने मतलूबा ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करना है। वैसे तो आप उसके बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके काम करना ज़रा दिक्कत तलब है, तो आपने वो पासपोर्ट उनको देना है और वो कुछ रकम आपसे एडवांस लेंगे ताकि मज़ीद प्रोसेस किया जा सके। तो वो आपको कोई हफ़्ता 10 दिन में जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करके दे देंगे। तो जब वो आपको दें तो उस वक्त जो है ना आपने अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि होटल रिजर्वेशन और वीज़ा और पासपोर्ट, इनकी कम से कम 6 कापियाँ करवा के जो है ना अपने बैग में महफूज कर लें। और जो आपका बेल्ट है उसके अंदर भी रख लें ताकि वो बवक्त ज़रूरत आपको देना पड़े तो दे दें। कराची एयरपोर्ट पर जो है वो आपको ये चीज़ें जो है वो एक एक कापी जो है वो वहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपने अब ये करना है कि जब आपने ट्रैवल एजेंट्स को एडवांस दे दिया है तो उसके बाद आपने जो है अपनी ख़रीदारी शुरू करनी है। ट्रैवल एजेंट्स जो है वो आपको एक हैंड बैग देते हैं और एक छोटा बैग देते हैं और एक बेल्ट देते हैं जिसमें आप अपनी रकम वगैरह रख सकें और ज़रूरी कागजात वगैरह रख सकें। तो वो आपने ख़ुसूसन जो कमर का जो बेल्ट है वो ज़रा अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो ऐसा ना हो कि वो आप बैठे किसी जगह पे तो आपका जो है वो बेल्ट खुल जाए और फिर वहीं पड़ा रहे और आपको बाद में दुश्वारी हो। तो इसके लिए जो है वो अच्छी क्वालिटी का बैग उसका इंतज़ाम करें। फिर ट्रैवल एजेंट्स जो है वो आपको आराम भी देते हैं। आराम जो है वो अगर ना दें तो आपको ख़ुद ख़रीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने ख़रीद लेनी है, आराम ले लेना है। इसके अलावा जो आपने अपने जो सबसे अहम काम है वो ये है कि अगर आप चाय के शौकीन हैं तो एक अदद अच्छी वाली इलेक्ट्रिक केटल जो है वो आप ले लें। मुझे बताया किसी ने बाज़ दफ़ा होटल वाले भी ये फ़राहम कर देते हैं, लेकिन अगर ना हो तो आपके होटल ये चीज़ फ़राहम ना करें तो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आप चाय की पत्ती जो टी बैग्स हैं वो अपने प्लानिंग कर लें कि आपने कितनी चाय पीनी है, तो उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग कर लें और वो ख़रीद लें। इसके अलावा खुश्क पाउडर जो है वो मिल्क पाउडर जो है वो भी आपने इंतज़ाम करना है। चाहे तो आपने किसी कंपनी का या लूज़ फॉर्म में जो है वो लेना हो तो वो ले लें। इसके अलावा अगर आपको आसानी से दस्तयाब हो इलेक्ट्रिक फ्राई पैन तो वो भी ले लें, वो आपके बहुत काम आएगा। अच्छा, वहाँ खाना पीना जो है वो बहुत महंगा है, तो आपको जो है वो तकरीबन पराठा जो है वो 1 रियाल का यानी कि 75 रुपये का, लेकिन 2 आदमी खा सकते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। इसलिए तंदूर की रोटी जो है वो आपको तकरीबन 75 रुपये की दो, यानी कि 1 रियाल की 2 रोटियां मिल जाएंगी। तो अमूमन वहाँ चाय जो है वो मिलती है 10 रियाल की और खाना भी मुख्तलिफ, यानी कि अगर बिरयानी खाने का दिल चाहे तो आपको या पुलाव वगैरह तो वो भी 10 रियाल का मिलता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि आपको ये लगे कि खाने के पैसे बहुत ज़्यादा हैं,
لیکن 2 آدمی اس میں آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اور کھانے پینے میں اس سلسلے میں احتیاطی کرنی چاہیے وہاں جا کے، تاکہ بار بار جو ہے وہ واش روم نہ جانا پڑے۔ تو اس لیے کھانا جو ہے اعتدال کے ساتھ کھائیں، اور تاکہ وہاں پر آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ اب کیا ہے کہ جو اہم مسئلہ ہے وہ کھانے کا ہے۔ کھانا آپ اپنے شہر سے پیک کروا لیں، ٹن پیک کروا لیں، دکانیں یہاں پر موجود ہیں ایسی، تو وہ تقریباً آدھا کلو یا 1 پاؤ کا کھانا جو ہے وہ 2 آدمی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، تو 2 دفعہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو کراچی میں بھی یہ چیز دستیاب ہے، یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ بنس روڈ سے یا طارق روڈ سے اپنا کھانا جو ہے وہ پیک کروا لیں، یا پیک شدہ جو ہے وہ خرید لیں اپنی مرضی کا۔ تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اچھے قسم کے بیگ خریدنے، سامان آپ کے پاس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کو ٹکٹ میں الاؤ کیا گیا کہ اتنے کلو ہونا چاہیے، تو بیگ سمیت جو ہے وہ آپ کو اتنا سامان کر لینا چاہیے۔ عموماً اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے آپ نے وہاں رہنا ہے، تو اس کے حساب سے فی دن 2 یا 3 دن کا آپ رکھ لیں۔ یہ ایک سوٹ آپ کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ وہاں پر نہ گرد ہے، مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے جو ہے وہ میلے نہیں ہوں گے، اور پھر آپ کا نہانے کا بھرپور انتظام ہے، تو وہ آپ کے کپڑے اتنے میلے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے وہ 4 جوڑے بھی کافی ہیں، اور اگر بالفرض کے کوئی میلہ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے ایک تو واشنگ پاؤڈر جو ہے وہ لے کے جائیں گے ساتھ، تو آپ جب دھوئیں گے تو وہ بہت جلدی سوکھ جاتا ہے، وہاں پر موسم ایسا ہے، تو واشنگ پاؤڈر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہاں جو صابن استعمال کرنا ہے آرام پہنے ہوئے، تو وہ آپ نے بغیر خوشبو والا صابن جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو وہاں پر ہوٹل کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں، اور وہ لوگ بھی صابن رکھتے ہیں وہاں پر، تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے اپنا منہ ہاتھ دھو لیں، اور گرم پانی بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، تو یہ سارے انتظام وہاں ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جن ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں ہم لوگ، تو اگر وہ پاکستانی ٹریول ایجنسی ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ نسبتاً بازار کی نسبتاً ذرا کچھ کم قیمت ہوتی ہے۔ اور بعض ہوٹل ایسے بھی ہیں جن کے ایک کونے میں جو ہے وہ آپ وہاں سے پوچھ لیں گے اپنے ٹریول ایجنٹ سے کہ عمرے کے بعد جو ہے آپ نے بال منڈوانے ہیں، بال صاف کروانے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا نائی وغیرہ کوئی بیٹھا ہوگا، وہ بھی تقریباً $10 یا $5 آپ سے لے گا۔ لیکن آپ باہر جائیں گے تو باہر آپ سے پیسے زیادہ وصول کریں گے، ہوں گے پاکستانی یا انڈینز ہوں گے یا بنگلہ دیشی ہوں گے، لیکن پیسے زیادہ وصول کریں گے۔ تو یہ آپ نے کام کر لینا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ جانے کی کوشش کریں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا آفر کر رہا ہے۔ اگر وہ کنیکٹنگ فلائٹ کی بات کر رہا ہے، تو فرض کیا کہ وہ شارجہ کی بات کر رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو اسٹے کرنا پڑے گا، اور اسٹے کا یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے تو باہر نکل نہیں سکتے، اندر ہی گھومنا پھرنا آپ کو الاؤ ہوتا ہے۔ تو پھر نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہ جیسے انہوں نے بتائی ہے ویسی ہی ہوگی۔ جیسے جدہ سے آتے ہوئے آپ کو بعض دفعہ ٹریول ایجنٹس جو ہے وہ بحرین کا وایا بحرین جو ہے وہ لے جاتے ہیں، تو بحرین اگر جائیں گے تو 5 سے 6 گھنٹے آپ کو ایئرپورٹ پہ اسٹے کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا سا سستا ہوتا ہے، اور جبکہ ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے کام کر لینا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ بھئی ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہے کہ نہیں لینی۔ تو جو کنیکٹنگ فلائٹ ہے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے، وہ پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی پہنچا بھی دیتے ہیں، ورنہ آپ کو اسٹے کا ٹائم جو ہے وہ وہاں صرف کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آرام جو ہے وہ آپ نے باندھ لینا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ، یا آپ کا جو بھی مقامی علاقہ ہے جہاں سے ایئر لائن آپ کی جا رہی ہے، تو وہاں سے باندھ لینا ہے، اور نیت کر لینی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، عمرے کے لیے نیت کرنی ہے،
اور پھر آپ نے جو ہے وہ جہاز میں سوار ہوتے ہی جو ہے وہ جب میقات کے موقع پہ پہنچیں گے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات شروع ہو چکا ہے. یہ وہ حدود ہے جو کعبہ کی حدود کہلاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ آرام پہن کے آپ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، یہ آپ نے ورد کرتے رہنا ہے کعبہ تک پہنچتے پہنچتے، بار بار ورد کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پہنچیں گے تو کراچی کا سے جانے کا یا پاکستان سے جانے کا میں نے تقریباً تمام ہی باتیں آپ کو بتا دی، لیکن ایک بات رہ گئی ہے. وہ یہی ہے کہ وہاں پر کئی ملکوں کے جہاز بھرے ہوئے عمرے کے لیے آتے ہیں لوگ، اور کون کس کنڈیشن میں آیا ہے، اس کو کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے. عموماً جو ہے وہ لوگ تھروٹ انفیکشن یا گلا کا خراب ہونا ہے جو ہے وہ وہاں پر عام پایا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے انتظام کرنا ہے دواؤں کا. اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا ہے کہ وہ ایمرجنسی کی دوائیں جو ہے وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ اگر آپ کو دوائیں وہاں سے خریدنی پڑ گئی نا تو آپ کو بہت سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دوائیں کتنی مہنگی ہیں پاکستان کے مقابلے میں. تو اس کا انتظام آپ نے کر لینا ہے. دوسرا یہ کہ مکہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی اس کے آس پاس جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پر جا کر آپ کو قطار میں لگ کے وہاں پر رابطہ کرنا ہوگا علاج کرانے کے لیے. تو وہاں پر علاج کے لیے اچھی سروس ہے، اچھی دوائیں دے دیتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کی. اچھا فرض کیا کہ آپ نے کہیں جا رہے ہیں، آپ نے پیدل زیادہ چل رہی ہے تو آپ کے پیر میں زخم وغیرہ ہو گیا، تو آپ کو یہ سہولت تو مل جائے گی آپ کو کہ وہاں پر بینڈیج وغیرہ بھی ہو جائے گی، دوائیں بھی مل جائیں گی. لیکن اگر کہیں درمیان میں آپ نے پٹی تبدیل کرنی ہے تو پٹی جو ہے وہ آپ کو خاصی قیمت میں مل جائے گی، یعنی کہ جو یہاں پر 5 روپے کی ملتی ہے تو وہاں 1 ریال کی ملے گی اور ایک ہی پٹی ملے گی. یہاں تو شاید 50 یا 60 روپے کی درجن کے قریب مل جائیں گی، لیکن وہاں پر بہت مہنگی پڑے گی، اس لیے اس کا بھی انتظام یہاں سے کر کے جائیں. دوسرا یہ کہ موسم کے لحاظ سے دیکھ لیں، بغیر خوشبو والی ویسلین وغیرہ وہ جو ہے وہ بھی کام میں آئے گی. لیکن ایک بات جو ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں نا تو آپ کو پیدل بہت چلنا پڑتا ہے ننگے پاؤں، خصوصاً طواف کرتے ہوئے بھی. اور جب یہ اس میں آپ صحیح کے لیے جاتے ہیں تو صحیح کے اوپر اس کے فرش کے اوپر چڑھتے ہوئے وہ ذرا انسان کو چبھتا ہے، تو کہیں نرم ہے کہیں چبھتا ہے کہیں پتھر لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ اس کی پہلے سے پریکٹس کرنی ہے، یعنی کہ آپ جب نیت کر لی نا کہ ہم نے جانا ہے تو آپ اسی دن سے ہی شروع کر دیں، فرش پہ چلنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ چلیں اور پیدل سے زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پر آپ کو چلنے کے بعد جو ہے نا تھکن نہ ہو. ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چلتے نہیں ہیں لوگ وہ صحیح کرنے کے دوران جو ہے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہیلپر سے یا معاون سے مل کے ان کے پیر دبا رہے ہوتے ہیں اور سب پیروں میں درد ہو رہا ہوتا ہے تلوؤں کے اندر شدید. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ چاہے تو دوا استعمال کر لیں اور چاہے جو ہے وہ اپنے ہیلپر سے اس کو دبا لیں، اور تاکہ صحیح طریقے سے آپ کی صحیح مکمل ہو جائے. اچھا بعض لوگ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ کارڈیک پیشنٹ ہوتے ہیں. تو کارڈیک پیشنٹ جو ہے وہ ویل چیئر کرائے پہ لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح کروا دیں گے. اچھا جو شوگر کے مریض ہیں وہ تو جتنا زیادہ چلیں گے ان کی شوگر بہتر ہوگی، اور وہ جو انسولین بھی لگاتے ہیں نا تو ان کو بھی ضرورت نہیں پڑتی انسولین لگانے کی، کیونکہ ایکسرسائز اتنی ہو جاتی ہے کہ انسولین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آپ ایک تھرمس لیں چھوٹا، اور اس کے اندر آپ کی جو انسولین کی بوتل ہے یا انسولین کا پین ہے وہ ضرور رکھیں اپنے ساتھ، تاکہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو انسولین خریدنے میں مشکل نہ ہو. وہاں پر مشکل یہ ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہیں. تو آپ نے انسولین رکھ لی، پھر آپ جب پہنچے ایئرپورٹ پہ رہی آپ نے ہاتھ میں ہی رکھیں اس کو،
تاکہ وہ دیکھتے ہی وہ رکھوا تو رہتے ہیں اس میں اسکینر میں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسولین کی ہے، اور چیک ویک نہیں کرتے اس کو، لیکن بعض دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی چیز ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی ادویات ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کا نسخہ بھی اگر ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اگر وہاں آپ کو کچھ کھانا پڑ جائے تو آپ کو وہاں کا ذائقہ اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ پاکستانی ہوٹلوں میں تو مل جائے گا، لیکن جو باقی مقامی ہوٹل ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ذائقہ نہ ملے۔ تو ایک مہربانی کیجیے گا، کالی مرچیں اور چاٹ مسالہ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیے گا، تاکہ وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو کھانے میں جو ہے وہ لذت جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری چند باتیں اور جو میں نے ہدایات دی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دعا کیا کریں وہاں پر ہم جا کے؟ دعاؤں کے لیے اردو بازار میں کتابیں مل جاتی ہیں، لوگ فری بھی تقسیم کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ فری میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہاں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اس کو اپنی من پسند جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ خرید کے لے جائیں۔ تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ عربی میں ہی پڑھیں، آپ وہ چاہیں تو اردو میں پڑھ لیں، انگریزی میں پڑھ لیں، یا اپنی مقامی زبان میں دعائیں کر لیں وہاں پر، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور اس کو سب زبانیں آتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر جو ہے وہ خوشگوار گزرے گا، اور اس میں جو ہے وہ ایک اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ بار بار ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ کوئی ساتھ چیز نہ لے کے جائیں، کسی اور کی چیز نہ لے کے جائیں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے انہی کا لے لیں۔ اگر ایئرپورٹ میں کوئی کہتا ہے یار میرا وزن زیادہ ہے، آپ یہ بیگ پکڑ لیجئے، آپ نے بیگ نہیں پکڑنا ان کا، کوئی بھی ہو، جاننے والا بھی ہو۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ بیرون ملک جاؤ تو اگر آپ کا والد کہے نا کہ میں آپ کا والد ہوں تو یقین نہیں کرنا کہ میں والد ہوں ان کا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی مسہیپ ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت سے ایسے ڈرامے باز بیٹھے ہیں، بڑی بڑی چالیں بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس ایسے لوگ جو ہیں اس ملک میں کثرت سے موجود ہیں جو فراڈ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں، خود بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں، اور جب آپ دعا جائیں وہاں پر تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی حوریں نصیب کرے، اور اپنے لیے بھی کر لیجیے گا، لیکن پوچھ لیجیے گا اپنی وائف سے کہ وہ ایسی دعا قبول کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔